बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। एक पुरानी दास्तान है, ये ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। एक अफ़गान अमीर ने अफ़गानिस्तान के अंदर हज़ारा कम्युनिटी जो थी उसके ऊपर अरसा हयात तंग कर दिया। मुझे इस हवाले से किसी कम्युनिटी के हवाले से कोई मुस्बत या मनफी राय नहीं देनी, लेकिन एक वाक़े का ज़िक्र करना है। तो एक किताब में मैंने एक तज़किरा सुना था। वो तज़किरा कुछ यूँ था कि अब अरसा हयात जब हज़ारा कम्युनिटी पे तंग किया गया तो हर साल लम्हा ब लम्हा, लहज़ा ब लहज़ा उस कम्युनिटी के ऊपर टैक्स लगाए जाने लगे। एक बार एक टैक्स लगता, दूसरा टैक्स लगता। अब हालात ये हो गए कि हज़ारा कम्युनिटी के पास ये टैक्स देने की जो सकत थी वो कम हो गई। और उसके बाद ये था कि हुकूमत के अलल्ले तलल्ले बढ़ते चले जा रहे थे और जो हज़ारा कम्युनिटी है उसके लिए मुमकिन नहीं था कि वो मज़ीद टैक्स देते, क्योंकि उनके पास टैक्स की मद के अंदर वो इतना कुछ दे चुके थे कि वो कुछ अपना ज़राए आमदन से कुछ पेश ही नहीं कर सकते थे। अब होता यूँ कि जब टैक्स लेने वाले जब हज़ारा कम्युनिटी के पास पहुँचते तो हज़ारा कम्युनिटी के अफराद या हज़ारा कम्युनिटी के लोग ये करते कि वो टैक्स लेने वालों को कहते कि जनाब हम टैक्स तो नहीं दे सकते, लेकिन उस जुल्म जबर और इस्तबदाद के सामने वो अपनी बंद बांधने के लिए वो ये करते कि हमारे घर की बहनें बेटियां हाजिर हैं, ये आप ले लें। और शुरू में तो ये होता रहा कि इस तरह से वो अपनी जान छुड़ा लेते या उसके एवज़ जो है वो टैक्स माफ़ हो जाता या टैक्स अहलकारों को वो राज़ी कर लेते। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि अमीर जो थे अफ़गानिस्तान के, उनकी जानिब से दबाव बढ़ता तो वो ये कहते कि जनाब हमें आपकी बेटियां नहीं चाहिए, हमें टैक्स चाहिए। तो वो कहते कि हम कहाँ से पैसे लाएं अपना टैक्स देने के लिए। ये तमाम वाक़या सुनाने का मकसद आपको यूँ था कि जनाब इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर एक और टैक्सों का जो है एटम बम गिरा दिया है, जिसके अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ के जो है, जो पेट्रोल सबसे ज़्यादा एक इंडिकेटर है, पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ते हुए वो 350 रुपये तक पहुंच चुकी है। और इसके साथ ही साथ जो हमारा जो टैक्स है वो 18%, 17% GST से बढ़ा के 18% और कुछ चीज़ों पर 25% तक भी ये टैक्स आयद कर दिया गया है। अब इसके अंदर जो कहानी है जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जैसा कि मुस्लिम लीग नून के अहबाब ये कहते हुए पाए जाते हैं कि ये सब कुछ इमरान खान साहब करके चले गए हैं, और उसके साथ ही साथ ये कि हमें अब अपनी मईशत को बचाने के लिए हम अपनी सियासत की कुर्बानी दे रहे हैं, हमें सख्त फ़ैसले करने हैं। तो जनाब इसके ऊपर हम उनकी दलील को मान लेते हैं। मैं ख़ुद इस चीज़ का कायल हूँ कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की चलती हुई मईशत के साथ, और बल्कि इमरान खान साहब ने भी नहीं बल्कि इमरान खान साहब को लाने वालों ने पाकिस्तान की चलती हुई मईशत के साथ जो सलूक किया है वो नाकाबिले माफ़ी भी है और शायद किसी हद तक नाकाबिले इस्लाह भी। लेकिन डार साहब ये सख्त फ़ैसले नहीं हैं, ये ब्लैक मेल्ड फ़ैसले हैं। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखने की कोशिश करता हूँ कि जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि इसहाक डार साहब के ये फ़ैसले जो हैं ये क्या सख्त फ़ैसले थे या कंप्रोमाइज्ड फ़ैसले थे, या ये सबसे आसान फ़ैसले थे। सबसे आसान फ़ैसला यही होता है कि जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर एक कम्युनिटी जो टारगेट पे थी, यानी कि हज़ारा कम्युनिटी, उसके ऊपर वो यानी कि कमज़ोर इंसान उसके ऊपर वो टैक्स ला देते थे, और आखिरकार वो कम्युनिटी इस नहज पे पहुँच गई कि वो टैक्स देने के काबिल नहीं रही, उनके पास ज़रिया आमदन ही ख़त्म हो गया। और वो ज़रिया आमदन जो ख़त्म हुआ तो उसके बाद वो जिस्म फरोशी करने पर मजबूर हो गए, और जिस्म फरोशी का भी आखिर में ये था कि जिस्म फरोशी करके भी कौम का ख़जाना तो नहीं भरा जा सकता। यही हाल इसहाक डार साहब आप कर रहे हैं कि आप कोई अच्छे मेयर्स लेने के बजाय आप सिर्फ उन कमज़ोर लोग जो आपके हत्थे चढ़ सकते हैं उनको मज़ीद नचोड़ रहे हैं। पाकिस्तान के 3 बुनियादी मसाइल हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी तरीन सहूलत यानी कि साफ़ पानी वो ख़त्म होता चला जा रहा है। पाकिस्तान का दूसरा बहुत बड़ा मसला यहाँ का फूड क्राइसिस है, यानी कि इस बार हमें आप देख रहे हैं कि हमें गंदम की शॉर्टेज का शदीद सामना हुआ। हमें पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये सैलाब आने के बाद हमें प्याज की बहुत ज़्यादा शदीद शॉर्टेज का सामना हुआ। पाकिस्तान के बच्चे मेल न्यूट्रिशनिंग का अभी भी शिकार हैं। पाकिस्तान के बच्चों को मुकम्मल ग़िज़ा दस्तयाब नहीं है।
تو پاکستان کا یہ دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی کہ سب سے بڑا، یہ بھی انسانی زندگی، انسان ہر طرح سے زندہ رہ سکتا ہے لیکن فوڈ سیکیورٹی بہت زیادہ ضروری ہے، اور پاکستان کے اوپر قحط کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ یہ پاکستان کے دو بڑے مسئلے ہو گئے۔ اور پاکستان کا تیسرا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا کلائمیٹ چینج، یعنی کہ پاکستان کی جو آب و ہوا ہے وہ شدید گرم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور گرم ترین آب و ہوا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر سیلاب جو ہیں وہ بہت تیزی سے آ رہے ہیں۔ ابھی فروری کا مہینہ ہے، اور فروری میں ہی راولپنڈی اسلام آباد، جہاں پہ فروری کا مہینہ سخت سرد ہوا کرتا تھا، اب بڑی ہلکی سی خنکی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ 2-4 دنوں کے بعد یہاں پہ سویٹر جو ہیں وہ بھی اتار دیے جائیں گے، اور یہاں پر عام سا موسم ہو جائے گا۔ اور مارچ میں شنید ہے یا محسوس ہو رہا ہے کہ مارچ کے اندر راولپنڈی اسلام آباد جیسے شہروں میں بھی پنکھے چل رہے ہوں گے۔ یہ 3 پاکستان کے بڑے مسائل ہیں، یعنی کہ گلوبل وارمنگ، پانی کی کمی اور خوراک کی کمی۔ اب ان تینوں مسائل کے اوپر دیکھیں کہ ان 3 مسائل کے ذمہ دار کون ہے۔ ہم صاف پانی، دنیا کے اندر ہم ان خوش قسمت ممالک میں موجود تھے کہ جہاں پہ پینے کا صاف پانی بکثرت دستیاب تھا۔ پینے کے صاف پانی کا سب سے بڑا استعمال ہماری ایگریکلچر یا زراعت میں ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس پینے کے صاف پانی کو بہت ہی، میں عجیب سا لفظ بولنے لگا ہوں، ہم پینے کے صاف پانی کو اپنا جو پاخانہ ہے وہ صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ تمام کچھ اس لیے ہوا کہ ہماری تمام وہ جو ہمارا کنجسٹڈ آبادی کا علاقہ ہے وہ اس جگہوں پر ہے کہ جہاں پہ پینے کا پانی صاف ترین ہے۔ اور یہ اس کی آپ کے سامنے میں بہت بڑی مثال رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ پاکستان کا اگر آپ پورا ڈیفرگم دیکھیں تو کراچی کے علاوہ آپ کو پاکستان میں کہیں پہ بھی وہاں پہ گنجان آبادی نظر نہیں آئے گی، کچھ حد تک فیصل آباد، کہ جہاں پر پینے کا صاف پانی نہیں ہے، بلکہ تمام جگہوں پر ایسا ہے کہ جہاں پہ بہت اچھا پانی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہمیں زراعت ہمیں لینی ہے، یعنی کہ ہمیں جہاں سے اپنی فصلیں لینی ہیں، ہمیں گندم لینی ہے، وہ زمین کے زرخیز ٹکڑے ہوتے ہیں، اور ہم نے پاکستان کی زمین کے زرخیز ترین ٹکڑوں کے اوپر اپنی کالونیاں، اپنے گھر، اپنے شہر آباد کرنے شروع کر دیے، اور ان زرخیز ترین زمینوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ہم کسان کو اس کی آمدن کا جائز حصہ نہیں دے سکے، اور وہ شاید کئی سالوں میں بلکہ کئی دہائیوں میں اتنا نہیں کما سکتا جتنا وہ ایک مرلہ بیچ کے کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، تو ہم نے اس کو ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں کنورٹ کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی بڑی سادہ سی مثال یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج پاکستان میں اس وجہ سے آیا ہے کہ یہاں پہ درختوں کو دھڑا دھڑ کاٹا گیا، درختوں کی صفائی کر دی گئی، اور وہاں پہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی گئی۔ راولپنڈی اسلام آباد میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لاہور میں دیکھ سکتے ہیں، گجرانوالہ میں دیکھ سکتے ہیں، جہلم میں دیکھ سکتے ہیں، اور ملتان کے حسین جو آموں کے باغات تھے جن کا قتل عام ہوا ہے، بلکہ وہ کچھ دل جلوں نے اس کو قتل عام یعنی کہ مینگو کا قتل کہا ہے، وہ قتل عام ہوا۔ لیکن ان تمام کی وجہ جو تھی وہ ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر وہ ہے کہ جس نے پاکستان کی تمام پروڈکٹیو انڈسٹری کو بند کر دیا ہے۔ پاکستان کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ ان کے پاس ایک ایزی منی کا وجہ یہی ہے کہ باقی ہر طریقے سے اگر آپ ایک جو کیا کہنا چاہیے کہ اگر آپ ایک انڈسٹری لگاتے ہیں تو اس انڈسٹری لگانے کے اندر آپ کو جن مسائل، جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جتنے ہیوی ٹیکسیشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو FBR کے، آپ کو ان سب چیزوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اس سے بہت آسان ہے کہ آپ ایک پلاٹ خریدیے، آپ ایک فائل خریدیے، اس کو بیچیے، خریدیے، بیچیے، اور کروڑوں روپیہ جو ہے وہ زمین اور سیمنٹ کا جنگل جو ہے اس کے اندر ڈمپ کر دیجیے۔ پاکستان کی معیشت کو نگل جانے والے اس سیکٹر، جس کی وجہ سے یورپ کے اندر 2008 کا ایک عظیم الشان، مغرب کے اندر، امریکہ کے اندر بھی بہت بڑا ریسیشن آیا تھا ہاؤسنگ سیکٹر کی وجہ سے، اس بڑے سیکٹر کے اوپر جناب اسحاق ڈار صاحب نے کوئی نظر کرم نہیں فرمائی ہے، صرف ان لوگوں پر ہی جرمانہ عائد کیا ہے جو ملک کی رہی سہی سسکتی ہوئی معیشت کے اندر اپنا کچھ کنٹریبیوشن ڈال رہے تھے، اور اس کنٹریبیوشن کے عوض جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کو یہ سزا ملی ہے کہ اب وہ ٹیکسیشن مزید مہنگی ہوگی، ان کی ٹرانسپورٹیشن مزید مہنگی ہوگی، اور اس کے بعد ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ وہ، مثال کے طور پہ چائنا کا
ایک جو چیز ہے جس کی قیمت 5 روپے ہو، پاکستان کے اندر اس کی پروڈکشن کاسٹ 50 روپے ہو جائے گی تو اس کو کون خریدے گا؟ چائنا کی بنی ہوئی ایک چیز، چائنا کی بنی ہوئی ایک گھڑی اگر ہمیں 35 روپے کی ملے گی اور پاکستان کی وہی گھڑی 35 روپے میں تیار ہوگی تو ہم 3500 روپے میں، معاف کیجیے گا، 3500 روپے میں تیار ہوگی تو اس کو کون خریدنے کے لیے تیار ہوگا؟ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر سے زیادہ ٹیکس لگا کے پیسہ نچوڑ سکتے ہیں، تو اسحاق ڈار صاحب ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے نان ریپروڈکٹیو جو ایریاز ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ہیوی ٹیکسیشن نہیں لگایا گیا، ٹرانزیکشنز کے اوپر کچھ نہیں کیا گیا، تمام نزلہ جو ہے وہ غریب عوام پر گرایا گیا ہے، پیٹرولیم مصنوعات پہ گرایا گیا ہے، اور ان پیٹرولیم مصنوعات کے ذریعے غریب عوام کو مزید جو ہے وہ سکویز کیا گیا ہے۔ لیکن اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اب میں تھوڑی سی ٹیکنیکل ہو جائے گی لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ پاکستان کی انڈسٹری کیونکہ وہ کمپیٹ نہیں کر سکے گی عالمی انڈسٹری کو، وہ انڈیا کو کمپیٹ نہیں کر سکتی، ہمارے بالکل پڑوس میں چائنا واقع ہے، اس کو کمپیٹ نہیں کر سکے گی، تو انڈسٹری وہ obviously بند کر دی جائے گی اور لوگ پھر بھاگیں گے ریئل اسٹیٹ کی جانب بھی، اور ریئل اسٹیٹ کی جانب بھاگنے کی وجہ سے اب پاکستان کا سرمایہ مزید مٹی کے نیچے دبتا چلا جائے گا، اور اس مٹی کے نیچے دبنے کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی مزید کمزور ہوگی۔ تو جناب آپ کا یہ 18% ٹیکس کا جو آپ نے ٹیکس کو بڑھا دیا ہے اس پیٹرول اور اس ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کے ساتھ، یہ کبھی بھی پورا ہو ہی نہیں سکے گا۔ آپ نے یہ ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے جو آپ نے مزید جزیہ ہم پر لگایا ہے، یہ جزیہ آپ چند مجبور لوگوں سے تو لے سکیں گے لیکن جو اپنی دکان ہی بند کر جائے گا اس سے آپ کیا لے سکیں گے؟ تو جناب اس طرح سے پاکستان کی معیشت جو ہے اس کا بھٹا بیٹھنے والا ہے، اور اس کا بھٹا بیٹھنا اس وجہ سے والا ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے جو بزنس کا سینٹر ہے یعنی کہ ریئل اسٹیٹ، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائی گئی۔ اب میں اس سوال کی جانب آتا ہوں کہ وہ قدغن کیوں نہیں لگائی گئی۔ یہاں پہ بات کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کے پر جلتے ہیں، میں بھی بہت ڈرتے ہوئے اور جان کی امان مانگتے ہوئے یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کے اندر DHA یعنی کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی بھی آتی ہے، اس جگہ پہ کون پنگا لے گا؟ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ صرف ہم اسی یہ بہت آج کل خیر فیشن میں آ چکا ہے، ہم تو ہمیشہ بولتے رہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا بہت فیشن میں آ چکا ہے، لیکن جناب یہ ہاؤسنگ سوسائٹی صرف DHA ہی نہیں ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی صرف بحریہ ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کون سا MNA ہے، کون سا MPA ہے جس کا تعلق ریئل اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہے، جس نے کوئی سوسائٹی نہیں کاٹ رکھی، جس نے کوئی ٹاؤن نہیں بنا رکھا؟ تو اپنی ہی برادری کے خلاف فیصلہ کس طرح سے لیا جا سکتا تھا؟ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد کے اندر، میں کیونکہ راولپنڈی میں ہوں تو میرے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اسلام آباد کلب واقع ہے۔ اسلام آباد کلب جو ہے وہ اسلام آباد کی مہنگی ترین زمین کے اوپر بنایا گیا کلب ہے۔ اس کی نیلامی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کو کیوں نہیں بیچا جا سکتا؟ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں گولف کلبز ہیں جو ہمارے سول ملٹری اور ان افیسران کے لیے صرف ہیں، جس کے اندر عام غریب یا عام شہری، غریب کے عام شہری کا داخلہ، اسی طرح کے مختلف کلبز ہیں ان کے اندر تمام غریبوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ جی ہم ممنوع ہے۔ ڈاگز اینڈ، جس طرح برطانیہ کے دور میں لکھا جاتا تھا کہ ڈاگز اینڈ لوکلز ناٹ الاؤڈ، یہاں پر بھی کتے اور انسانوں کا داخلہ منع ہے، کیونکہ ہم انسانوں کو وہاں پہ شاید کتے سے بھی کمتر، وہاں پہ لاٹ صاحب کے کتے جا سکتے ہیں تو ہم بہرحال وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ تو خیر ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائی گئی۔ جناب اگر آپ نے مشکل فیصلے کرنے تھے تو مشکل فیصلے یہ تھے کہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا، بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا، ملک ریاض صاحب پہ ٹیکس لگایا جاتا۔ ادھر ایک اور چیز بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بڑے ٹی وی چینلز ہیں، ماں سوائے جیو یا ایک آدھ کسی اور کو چھوڑ کے، وہ تمام کے تمام ریئل اسٹیٹ والوں نے خرید لیے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب ریئل اسٹیٹ والوں کے ساتھ پنگا لے کر یعنی کہ مشکل فیصلہ کر کے یہ ان لوگوں سے لڑائی مول نہیں لے سکتے تھے، تو ان لوگوں نے، اسحاق ڈار صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ یہاں پر
آسانی سے پیٹرول بم گرا لیا جائے، غریب انسان کیا کرے گا؟ اپنی موٹر سائیکل میں وہ پیٹرول تو ڈلوائے گا ہی ڈلوائے گا۔ اب ایک غریب انسان جو ہے وہ دفتر نہیں جائے گا، وہ مزدوری کرنے نہیں جائے گا۔ ایک چھان برا بیچنے والا بھی اب موٹر سائیکل کے اوپر سفر کرتا ہے۔ وہ جو کباڑ کا کام کرنے والا غریب ہے، جو کوڑا اٹھانے والا غریب ہے، وہ بھی پیٹرول تو ڈلواتا ہے۔ اگر وہ نہیں ڈلوائے گا تو وہ بھوکا مرے گا۔ تو وہ زندگی اور موت کے درمیان زندہ رہنے کے لیے پیٹرول اور مرنے کے لیے بھی پیٹرول چاہیے۔ کچھ عجیب سا ایک ایکولیبریم جو ہے وہ اپنا اسحاق ڈار صاحب نے قائم کر دیا ہے۔ جناب اسحاق ڈار صاحب، اگر آپ پاکستان کے اندر اکانومی کو چلانا چاہتے ہیں تو مشکل فیصلے کیجئے۔ آپ جہاں پہ آپ کے پر جلتے ہیں ادھر جانے کی کوشش کیجئے تو ہم مان جائیں گے کہ آپ نے مشکل فیصلے کیے۔ کمشنرز جو ہیں، ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں اور ہمارے گورنر صاحبان ہیں، ان کی کوٹھیوں کو نیلام کیجئے تو ہم مان جائیں گے کہ آپ نے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ آپ نے یہ جو ہے ملک کو، ورنہ پاکستان کے اندر پانی بھی نہیں ملے گا، پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیلاب اور قدرتی آفات بھی بہت زیادہ شدت سے آئیں گی، اور پاکستان کے اندر فوڈ کا کرائسس بھی ہوتا رہے گا، اور اس کے بعد شاید ہم سیمٹ کھائیں گے یا ہم اسحاق ڈار صاحب کو بد دعائیں دے کے ہم زندگی گزاریں گے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن فی الوقت جو منی بجٹ آیا ہے اس کے اوپر میں آپ کو مکمل طور پہ بریف کر چکا ہوں۔ اگر آپ کو میری باتوں سے اختلاف ہو تو آپ اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دے سکتے ہیں، اور اس کے اندر آپ نیچے اپنا کمنٹ سیکشن میں، اگر میں کسی جگہ پہ غلط ہوں گا تو میں اپنی رائے سے رجوع ضرور کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔